बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, बेशक हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। दूसरी जानिब पंजाबी के मरूफ शायर बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि वे बुल्लिया सी मरना नहीं, गौर पे आ कोई और। यानी बुल्ले शाह हमने मरना नहीं बल्कि गौर, जिसे उर्दू में कब्र कहते हैं, उसमें कोई और पड़ा है। जो तसव्वुफ़ से शगफ़ रखते हैं वो इसकी तशरीह यूँ करते हैं कि ये इंसान का जो बड़ा नाम होता है उसका फिर सोसाइटी में ज़माना कोई भी हो तो चर्चा रहता है। इसी तनाजुर में बाबा बुल्ले शाह ने ये कहा था कि वे बुल्लिया सी मर्दा नहीं, गौर पिया कोई और। बहुत अफसोसनाक ख़बर है जी। मौलाना तारक जमील जो पाकिस्तान की चंद बड़ी मजहबी शख्सियात में शामिल हैं, उनके हवाले से कि उनके छोटे बेटे आसिम जमील ने ख़ुदकुशी कर ली है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वीडियो में कुछ वजूहात जो हम इर्द गिर्द देखते हैं क्या हो सकती हैं मौलाना तारिक जमील के बेटे की खुद सोजी के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ इस वीडियो में एक और नुक्ता ये भी बताऊंगा कि जब कोई बड़ी शख्सियत होती है तो जहां लाखों करोड़ों उसके चाहने वाले होते हैं, उसी तरह बड़ी तादाद में उससे नफ़रत, हसद और बुग़्ज़ रखने वाले भी होते हैं। आज से चंद साल पहले तक मौलाना तारक जमील इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शल यानी इतने ज़्यादा मुतनाज़ा नहीं थे, लेकिन जो ही वज़ीर आज़म साबिक इमरान ख़ान के साथ उनकी वीडियोज़ और तस्वीर आना शुरू हुई, फिर एक बार उन्होंने दुआ करवाई, तो उसके बाद वो मुतनाज़ा तरीन पाकिस्तान की शख्सियात में भी शुमार होना शुरू हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुख, ये गम उनके लिए बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह हमारी सोसाइटी ओवर पोलिटिसाइज्ड हो गई है, उस तनाजुर में भी हमें देखना चाहिए कि हमारी जो शख्सियात हैं, जिन्हें लोग सुनते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनका कंडक्ट मुआशरे के लिए कैसा है। ये भी दो राय नहीं है कि किसी के लिए कोई शख्स बुरा होता है और किसी के लिए कोई शख्स इंतहाई अच्छा होता है। तो मौलाना तारक जमील की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है हमारे सोशल मीडिया और फिफ्थ जनरेशन वार के तनाजुर में। लेकिन मुझे याद है कि जब बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा का इंतकाल हुआ था और नवाज़ शरीफ को लाया गया था अडयाला जेल से, तो अगले दिन जो शख्सियात मिली उनमें मौलाना तारक जमील भी थे। मौलाना तारक जमील उसी गाड़ी में बैठे थे जिस गाड़ी में नवाज़ शरीफ थे जब ये जाती उम्रा से निकली, और शरीफ मेडिकल सेंटर में उसके ग्राउंड में बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा का नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी। तो गाड़ी जो है वो नवाज़ शरीफ ड्राइव कर रहे थे मेरे ख़्याल में, और मौलाना तारक जमील आगे बैठे हुए थे और मौलाना तारक जमील ने जनाजा पढ़ाया था। उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस और बनी गाला की कुछ वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई, और इमरान ख़ान के हवाले से जो उनका नरम गोशा है वो ढकी छुपी बात नहीं है, तो फिर ऐसे मजहबी स्कॉलर को बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया गया, उनकी किरदार कुशी की गई। अगर वो नवाज़ शरीफ के हक़ में कोई बात करते हैं तो फिर पीटीआई के ट्रोलर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, और अगर वो कोई पीटीआई के हवाले से बात करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो नून लीग के ट्रोलर्स हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अफसोसनाक बात यह है, जो नुक्ता मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ, फिर आगे जाकर इस वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि उनके बेटे की ख़ुदकुशी की वजूहात क्या हो सकती हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत को जब मुतनाज़ा बनाया जाता है तो उसके पीछे फिर कोई ख़ास एजेंडा भी कार फरमा होता है ताकि क्रेडिबिलिटी इस मुआशरे में किसी शख्सियत की ना रहे। और जब उस बड़ी शख्सियत को कोई रियासती मामलात में या मुआशरे के सुधार के लिए या जिस तरह का सियासत में अदम इस्तेहकाम और अदम बर्दाश्त का मादा परवान चढ़ा है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए कहा जाए तो फिर उनकी शख्सियत पर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं और ये कहा जाता है जी कि ये तो हमारे बंदे नहीं हैं। जबकि हमारे मुआशरे को इस तरह के जो शख्सियात हैं उनकी कदर करनी चाहिए।
تو جب مولانا طارق جمیل نے یہ خود افسوسناک واقعے کا ٹویٹ کیا اور کچھ سیاسی رہنماؤں نے پھر اظہار تعزیت کیا، کسی نے میڈیا کو اپنے بیانات شیئر کیے، تو کسی نے سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹس کیے، فیس بک پر جو ہے اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا، تو ساتھ ہی سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی اس تناظر میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جو RPO ملتان ہے، کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری، یہ وہی پولیس آفیسر ہیں، جب یہ فیصل آباد میں تھے تو ان کی کچھ متنازع تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئیں، اور اس کے پیچھے کون تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ اور جب 25 میں یہ ہوا لاہور میں، تو یہ DIG آپریشنز تھے، یعنی عمران خان KPK سے آ رہے تھے حکومت پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو یہاں لاہور سے بھی PTI کے بڑے تعداد میں قافلے روانہ ہونے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو حکمت عملی ہے اس طرح کی اپنائی کہ تمام داخلی اور خارجی راستے جو لاہور کو جاتے آتے ہیں وہ بند کر دیے، اور ایک گرینڈ آپریشن ہوا۔ اور یہاں داتا صاحب کے آگے باٹی گیٹ کے پاس ہم نے شیلنگ بھی دیکھی، اور وہاں پر پھر ایسا حصار قائم کر دیا گیا کہ وہاں پر PTI کے کارکنان کو روک دیا گیا، ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی کو توڑا گیا، انہیں زد و کوب کیا گیا، PTI کے کئی چیدہ رہنما گرفتار بھی ہوئے، بعد میں رات کو انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ تو یہ اس وقت لاہور میں DIG آپریشن تھے۔ تو ان کے حوالے سے جو مخصوص جماعت ہے سوشل میڈیا پر ان کا پراپوگنڈا سمجھ آتا ہے، تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے حوالے سے کہ جو CCTV فوٹیج انہیں موصول ہوئی ہے، اس میں تو لگ رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے، کہ گارڈ سے وہ پستول چھینتے ہیں اور اپنے سینے پر گولی مارتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ کہ اسے متنازع بنایا گیا بغض میں، حسد میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ فائرنگ کو اور دشمنی کو یا اقدام قتل کو یا قتل کو خودسوزی میں بدلنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، وہی ایک سازشی تھیوری کے تحت جو سوشل میڈیا پر اکثر ہم نے دیکھتے ہیں، اور بنا سوچے سمجھے ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی اس میں استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند بھی ہوتی ہے۔ جبکہ مولانا طارق جمیل کا اگر آپ ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے۔ اس کے بعد مولانا طارق جمیل کے بڑے بیٹے ہیں مولانا یوسف جمیل، ان کی اب سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے، جس میں اپنے بھائی کی موت کو انہوں نے خودکشی قرار دیا ہے، اور یہ کہا کہ وہ بچپن ہی سے ذہنی تناؤ کی بیماری کا شکار تھے، نفسیاتی مسئلہ تھا انہیں، اور وہ شدید پریشان ہو جاتے تھے، ذہنی دباؤ میں رہتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور خودکشی کر لی۔ تو اب یہ بحث یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اب جو حسد کرتے ہیں مولانا طارق جمیل سے، وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور طرح طرح کی من گھڑت کہانیاں نکال کر سامنے لائیں گے، اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کریں گے۔ دوسری یعنی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آخری نقطہ یہ ہے، تو ہماری نظر میں ہمارے ایک ابلاغیات کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عادل عزیز، ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، انہوں نے PhD کر لی، بڑے مفکر ٹائپ وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ تو امجد اسلام امجد مرحوم کے جو بیٹے ہیں ذیشان امجد، ایکسپریس نیوز میں ان کی نوکری ہو گئی تھی 2007 میں جب فارغ التحصیل ہوئے تھے۔ ہمارا اور ان کا بیج ایک تھا، تو یہ تھا کہ یار جو بڑے برگد کے یا بورڈ کے درخت ہوتے ہیں، ان کے نیچے جو پودے اگتے ہیں ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ ان کے جو والد کی شخصیت ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور جو ان کا کام ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو بچے شاید جتنے مرضی ذہین ہوں تو انہیں معاشرے میں وہ پذیرائی نہیں مل پاتی، تو وہ ہو سکتا ہے اس طرح ذہنی الجھاؤ یا تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ اب ڈیجیٹل میڈیا کی ایج ہے، تو یہ چیزیں ہمیں آئے روز دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح اشفاق احمد مرحوم ہیں کہ اتنا بڑا نام، بانو قدسیہ مرحومہ اتنا بڑا نام، لیکن ان کی جو بچے وہی برگد کے درخت والی بات کہ چاہے جتنے مرضی ذہین ہو، لیکن اس طرح سوسائٹی میں انہیں وہ مقام نہیں ملتا جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم کے بارے میں بھی ہم یہی سنتے آئے ہیں، تو ایک وقت میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا
منسوب ہے ان سے بات کہ یا میری اپنی بھی کوئی شخصیت ہے۔ تو یہ بڑے لوگوں کے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے بچے ہوتے ہیں، جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، ماہرین نفسیات کی یہ رائے ہے، یعنی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پھر تھوڑا سا ذہنی تناؤ کا شکار ضرور ہوتے ہیں اگر وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں اور معاشرے میں کچھ کرنا چاہ رہے ہوں، تو پھر انہیں کچھ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو بظاہر تو سوسائٹی کو وہ مسائل نہیں لگتے، لیکن اندر ہی اندر انسان کٹتا ہے، اس کا دم ضرور گھٹتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل، یعنی ہم بھی بچپن سے جوان ہوئے، اب ہماری بھی داڑھی جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے، تو ہم بچپن سے انہیں دیکھتے اور سنتے آئے ہیں، اتنا بڑا مذہبی طبقے میں نام، تو ظاہر ہے ان کے نیچے جو ہوں گے وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ٹیلنٹ اگر ہو تو وہ پودے پھر پھلتے پھولتے ہیں، ان پر پھل لگتے ہیں، اور سوسائٹی پھر انہیں قبول کرنے میں بھی بہت دیر لگاتی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے، باقی کچھ میٹرز ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ اکثر فلموں میں، افسانوں میں، ناولز میں ہم پڑھتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں کہ کچھ گھریلو معاملات ایسے ہو جاتے ہیں بڑی شخصیات کے تناظر میں کہ سوسائٹی کے لیے ان کا فیس کچھ اور ہوتا ہے، اور جو فیملی ہے اس کے لیے ان کا فیس کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال حسن نثار صاحب، پاکستان کے نامور، دانشور، تجزیہ کار، کالم نگار، اینکر ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے بچوں کے حوالے سے بھی بڑا شور و گل ہوا تھا، ان کے مخالفین نے بھی طوفان اٹھایا تھا، جو باتیں ان کے بیٹے نے کی تھیں، اور وہ بھی ذہنی تناؤ کا شکار تھا کہ اتنے بڑے باپ کی اولاد وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہے اور ان کا باپ انہیں اون نہیں کر رہا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے کرائسس سے اوپر اٹھ کر آیا ہو، اگر اسے ہم مثبت تناظر میں دیکھیں تو پھر یہ ہوتی ہے کہ یار کب تک میرا نام استعمال کیا جائے گا، یہ خود بھی تو کچھ کریں، کچھ کر کے دکھائیں تاکہ بطور باپ ہم ان پر فخر محسوس کریں، یا سوسائٹی میں ہمارا مزید نام روشن ہو کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں۔ اکثر ہمیں بیوروکریسی میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سیاستدانوں کے بچوں کی تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، بہت کم بچے ایسے ہوں گے کہ جن پر کرپشن کے ایلیگیشن نہ لگے ہوں، ورنہ اللہ ماشاءاللہ وہاں تو کہانی بالکل مختلف ہے۔ تو یہ وجہ تھی میری نظر میں کہ جو بڑے برگد کے درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے جو پودے اگتے ہیں وہ شاید اتنا تناور درخت نہیں بن پاتے، کیونکہ وہ بڑے درخت کا سایہ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے ان پر۔ اور دوسرا جو ان کی موت کو، ان کی خودکشی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل سے حسد، بغض، اور جو کیپٹن ریٹائر سہیل چودھری ہیں ان کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے حوالے سے کیوں پھر ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمیں اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، بار بار ہم یہی کہتے ہیں، ہم بھی کوئی پارسا نہیں ہیں، صحافی ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ادھوری انفارمیشن ہم تک آتی ہے اور ہم انہیں اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو ہمیں 2-3 بار کسی کو بھی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے، اور اس بغض اور حسد سے باہر نکل کر ایک بڑے کینفس میں، ایک بڑے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس کا انالیسز کرنا چاہیے۔ تو دوستو اس حوالے سے کچھ مزید اگر اپڈیٹ آئی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔